دا क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर इरफान शहजाद साहब। ही इज़ हेड ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इरफान साहब, पिछले दिनों मैंने एक स्टेटमेंट देखी हाफिज़ हमदुल्ला साहब की। ही इज़ अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान और इनका ताल्लुक है JUIF से, मौलाना फजल रहमान ग्रुप से, और चमन में ये पैदा हुए जो बलूचिस्तान में है, और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी कर रखा है। तो यानी उस सेंस में प्योर मौलवी नहीं है, तो उनको दुनियावी अमूर का भी कुछ ना कुछ नॉलेज और इल्म है। और मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ इन्होंने बैरून मुल्क सफ़र भी किया है, और इनका एक बेटा आर्मी में है। तो उन्होंने ये कहा कि 18 साल से कम उम्र के निकाह पर पाबंदी और डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ जो लॉज बने हैं वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। तो मैंने ये फेसबुक पे अपने लगाई पोस्ट, तो उस पर बड़े इंटरेस्टिंग लोगों के जवाब आए। बहुत से लोगों ने तो मौलवी साहब को क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ने उनको दबे लफ्ज़ों में या खुले लफ्ज़ों में भी सपोर्ट किया। तो एक साहब हैं इफ्तिखार, चौधरी इफ्तिखार अहमद शाहीन, जो सऊदी अरब में इंग्लिश पढ़ाते हैं। उन्होंने लिखा, कुरान ने वाज़े कहा है कि बीवियों को समझाओ, बाज ना आए तो बिस्तर अलग कर दो, फिर भी ना समझे तो मुनासिब सजा दो, फिर भी अगर वो अपनी रविश ना बदलें तो उन्हें छोड़ दो। तो मैंने उनसे पूछा कि मुनासिब जिस्मानी सजा से क्या मुराद है? क्या क्या घर दुरुस्त रखने के लिए क्या बीवी को भी कोई तंबीही या वार्निंग के इख्तियार दिए गए हैं या नहीं? क्या बीवी ही हमेशा गलती पर होती है? अगर शौहर गलती पर हो तो बीवी क्या करे? इसके साथ ही अलीमुल हक साहब ने लिखा, द कुरान डिफाइंस मैरिटल रिलेशनशिप एज वन ऑफ कंपैशन एंड केयर। यानी उन्होंने इफ्तिखार शाहीन साहब से डिसएग्री करते हुए ये लिखा। तो ये जो मसला है, आपको पता है कि सेनेट ने ये लॉ पास किया है कि 18 साल से कम उम्र की शादी वो इलीगल होगी, उस पर सजाएं होंगी। लेकिन हमारे जो बहुत से मौलवी हैं, उनमें मुफ्ती तारिक मसूद भी शामिल हैं, वो बहुत बड़े एडवोकेट हैं कम उम्री की शादियों के, बच्चों की शादियां जो है ना, कि बच्चों की शादियां जितना जल्दी हो सके कर दें। तो मैंने इन लोगों से पूछा जो सपोर्ट कर रहे थे मौलवी साहब को, कि भाई आपको इर्द गिर्द या आपकी फैमिली में क्या 12-13 साल की बच्ची की शादी हो जाती है, या 16-17 साल के लड़के की शादी हो जाती है, या पढ़े लिखे लोग जो हैं पाकिस्तान में वो किस उम्र में अपने बच्चों की शादियां करते हैं? तो ये इसरार जो है कि भाई नहीं नहीं, ये कोई कानून नहीं होना चाहिए कि जी कम से कम उम्र 18 साल हो। हालांकि बहुत से जो इस्लामी मुल्क हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, उसमें इस तरह के कवानीन मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ जो है इस पे इतना इतना डिसएग्रीमेंट क्यों है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ कम उम्र की शादी पर जो एतराज़ात पेश किए जाते हैं वो हमारे दीनी सनद से उसके यहाँ हमारे यहाँ ये एक मसला पाया जाता है कि ये समझा गया है कि कुरान मजीद कम उम्री की शादी बल्कि नाबालिगी की शादी को भी इंडोर्स करता है। और दूसरा ये समझा गया है कि चूँकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी, उनकी उम्र जो थी शादी के वक्त 6 साल में निकाह उनका तय हुआ था और रुखसती 9 साल की उम्र में हो गई थी। तो चूँकि इसको एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक सनद हासिल है, तो इस बिना पर एतराज़ है कि कोई मिनिमम हद मुकर्रर नहीं कर सकते। अगर ये कोई अच्छी चीज़ होती तो रसूलुल्लाह या दीन इसको करता, और अगर ये कोई बुरी चीज़ होती तो रसूलुल्लाह ने फिर ख़ुद क्यों एक कम उम्र लड़की से शादी की। तो दरअसल इसके पीछे ये उनका एक रैशनेल है या एक जवाज़ है या ख़्याल है जिसकी वजह से इसकी मुखालफत की जाती है। जी, तो आप अगर चाहेंगे तो उसको मैं अपना नुक्ता नज़र पेश कर दूँगा। जी, आपका नुक्ता नज़र क्या है? और ये देखिए कि एक चीज़ इज्तिहाद भी होती है ना, कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने, आप जैसे अभी जिक्र कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, कि उन्होंने कहा है कि इसको अगर आप मुआशरती मसले के तौर पे, एक सोशल इशू के तौर पे रिजॉल्व करना चाहते हैं, डोंट ब्रिंग इन रिलीजन, डोंट ब्रिंग इन फ़िक़्ह, आप इसको रिजॉल्व कर लें। इसलिए कि मुआशरे की जो मसलहत है, मुआशरे का जो फ़ायदा है, वो भी तो स्टेट के और गवर्नमेंट के पेश नज़र रहना चाहिए।
اگر ہمارے ہاں 14 سال کی بچیوں کی شادی ہوگی تو صحت کے مسائل پیدا ہوں گے اور اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ معاشرے کو اٹھانا پڑے گا, اسٹیٹ کو اٹھانا پڑے گا. ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ صحت مند نہیں ہوں گے اور جو مائیں ہیں ان کی صحت خطرے میں رہے گی. تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی تو ہے نا. جی, تو علماء کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ اگر یہ معاشرتی مسئلے کو معاشرتی مسئلے کے طور پر حل کیا جائے. ایک شخص اپنے بچوں کی شادی دیر سے تھوڑا کرنا چاہتا ہے, کوئی بچے دیر سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو مولویوں کو یا علماء کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض انہیں تب ہوتا ہے کہ جب اس کو قانون بنایا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں. تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے نا کہ بہت ساری جگہوں پہ ان پڑھ پیرنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے یہ سمجھ کے کہ جی ریلیجن چونکہ اس کی اجازت دیتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں, تو وہ اس کو پھر معاشرتی مسئلہ ایسا نہیں ہی لیتے. جی, تو وہ کہتے ہیں جی ریلیجن نے اپروول دی ہے تو بس ٹھیک ہے کر دو. مولوی صاحب کی بھی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے ان کو. تو مولوی صاحب یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ معاشرتی مسئلہ ہے, ذرا رک جاؤ, بچی کو بڑا ہو جانے دو, اس کو میچور ہو جانے دو, 2-3 سال 4 سال انتظار کر لو. وہ تو کہتے ہیں نہیں بس کر دو, فوراً کر دو. اب دیکھیے یہ جو لوگ آرگیومنٹ دیتے ہیں فیس بک پہ, جو لوگ لکھتے ہیں, کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی 12 سال کی 13 سال کی عمر میں کریں گے؟ میرا نہیں خیال. لیکن وہ آرگیومنٹ ضرور لائیں گے, ایک کج بحثی کہہ لیں, کیا کہیں گے اس کو, کہ بھئی ایک دراصل سوشل ایشو ہے, اس کو سوشل ایشو کے طور پہ لے لو, چلو مذہب کو نہ لاؤ اس میں. دیکھیے اس مسئلے کو کم سنی کی شادی کے مسئلے کو ہمیں 2 پہلوؤں سے ڈسکس کرنا پڑے گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب نے کوئی اس کی اپروول دی ہوئی ہے, کیا یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے, اور جو لوگ اس کو مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں وہی اس کی قانون سازی کے بھی خلاف ہیں. تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے یا نہیں. تو قرآن مجید میں کہیں بھی کم سن بچیوں کی شادی یا نابالغ بچیوں کی شادی کو انڈورس نہیں کیا گیا ہے. یہ غلط فہمی اس سے پیدا ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ سے ایک حدیث آئی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ تھے وہ ان کے ہاں اپنے پاس جو ان کے ہاں یتیم بچیاں پرورش کر رہی تھیں, جب وہ ان کی شادی کرنا چاہتے تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو دولت ہے وہ بھی ان کے ساتھ رخصت ہو جائے, تو وہ ان سے خود شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کو حق مہر نہیں دینا چاہتے تھے. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نساء میں آیت اتاری کہ یتیم بچیوں کی جب تم ان کے ساتھ شادی کرو تو ان کے حق مہر ان کو دو. اب ہمارے فقہا نے یتیم کی ایک قانونی اور فقہی تعریف متعین کی کہ یتیم ہیں جو نابالغ ہو. اب جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خود مقرر کی ہے تعریف, یعنی قرآن مجید میں نہیں ہے, عربی زبان میں یتیم کا نابالغ ہونا ضروری نہیں ہے, قانونی طور پر انہوں نے ایک چیز مقرر کی کہ یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو. تو انہوں نے قرآن مجید میں جب یتیم کا لفظ آیا تو اسے نابالغ بچی سمجھا, اور حضرت عائشہ کی اس حدیث میں جو انہوں نے نابالغ کا لفظ سنا تو اس کو بھی یتیم بچی سمجھا. یہ ہے غلطی. آپ بھی جانتے ہیں ہماری اب کی سوسائٹی میں جب کوئی بڑا آدمی اس کا والد فوت ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے میں یتیم ہو گیا, لیکن وہ بالغ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کوئی فقہی قانونی نقطہ نظر سے اس بچی کو یتیم نہیں کہا تھا, بلکہ یہ کہا تھا کہ بن باپ کی بچیاں ایک آدمی کے وہاں پل رہی تھیں اور وہ ان کی شادی کے وقت یہ اس مخمصے میں تھا کہ میں خود اس سے شادی کر لوں اور حق مہر نہ دوں. تو یہ اصل میں یہاں سے ایک غلط فہمی ہماری روایت میں اتر آئی, اور پھر یہ سمجھا گیا کہ قرآن مجید نابالغ بچیوں کی سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا الزام لگ گیا قرآن مجید پر. اور دوسری بات یہ کہ پھر جب انڈورسمنٹ مل گئی کہ بھی قرآن مجید یتیم بچیوں نابالغ بچیوں کی بات کر رہا ہے, تو اب یہ دین کا مسئلہ ہو گیا. اب ہم یہ قانون نہیں بنانے دیں گے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نابالغ یا کم سن بچیوں کی شادی نہیں ہو سکتی, یہ دین کا مسئلہ ہے. تو یہ ہے اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ. تو اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں ایسی بات نہیں تھی اور قرآن مجید ایسی بات نہیں کرتا, جہاں پر بھی قرآن مجید یتیموں کو حق مہر دینے کی بات کرتے ہیں وہاں لفظ استعمال کرتا ہے النساء, اور نساء کہتے ہیں بالغ عورتوں کو, بچیوں کو تو کہتے نہیں ہیں. تو اس لیے یتامى النساء سے مراد یتیم عورتیں ہیں یا یتیموں کی عورتیں ہیں, نابالغ بچیاں نہیں ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے.
تو اب یہ بات ہو گئی کہ جب قرآن اس بارے میں خاموش ہے، حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں آئی، تو اب اس کے اوپر قانون سازی ہو سکتی ہے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر سوسائٹی میں یہ دیکھا جائے، اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں، مشاہدہ کیا جائے کہ بھی کم سنی کی شادی مسائل پیدا کرتی ہے، تو پھر اس کے اوپر اگر حکومت مناسب سمجھتی ہے تو قانون سازی ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت میں مداخلت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس کے لیے کوئی مثبت حکم دیا ہی نہیں، یعنی کہا ہی نہیں ہے کہ کم سنی کی شادیاں کرو، یہ حکم تو نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو ہم اس دائرے میں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے یہ کہی کہ یہ بات اور بھی کر دوں کہ حضرت عائشہ کی جو کم عمری کی شادی ہے وہ بھی اس کی ایک ریشنل بنا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ جواز بنی ہوئی ہے کہ چونکہ ان کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی تو ہمیں بھی اس کو پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ حضرت عائشہ کی اس روایت کے اوپر کہ ان کی شادی 9 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، بڑی اچھی تحقیقات ہو چکی ہیں، اور یہ بالکل غلط فہمی پر مبنی بات ہے۔ اس میں میں آپ سے صرف 2 منٹ لوں گا تاکہ یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے، یہ بھی آج حل ہو جائے۔ دیکھیے، حضرت عائشہ تاریخ طبری میں شروع میں ہی لکھا ہوا ہے اس کے کہ جب اکاؤنٹ شروع ہوتا ہے سیرت کا، کہ حضرت عائشہ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئی تھیں۔ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ تو اعلان نبوت سے پہلے جو حضرت ابو بکر کے بچے گنوائے ہیں امام طبری نے، تو اس میں حضرت عائشہ کا بھی نام لیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو حضرت ابو بکر کی اولادیں موجود تھیں، ان میں 4 اولادوں کا ذکر کرتے ہیں، ان میں حضرت عائشہ بھی شامل ہیں۔ اب اگر اعلان نبوت کے وقت حضور نے حضرت عائشہ موجود تھیں، تو اس کے بعد 13 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے مکے میں، تو حضرت عائشہ اس وقت تک 13 سال کی ہو چکی تھیں، اور ہجرت کے بھی 2 یا 3 سال بعد حضرت عائشہ کی نکاح ہوا ہے حضور سے، تو 13 اور 3 ملائیں تو کتنے بن گئے؟ 16۔ تو 16 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی۔ پھر اسی طریقے سے سورہ قمر کی جب آیت اتری تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سورہ قمر کی جو آیت ہے، بعد میں ایک دفعہ ایک آدمی نے آ کے ایک آیت کا مطلب پوچھا، تو حضرت عائشہ نے کہا جب یہ آیت اتری تو اس وقت یہ میرے سامنے ہی اتری اور میں اس وقت کھیل رہی تھی اور میں یہ اس کو جانتی ہوں، اس آیت کو، ایسے انہوں نے بات کی۔ اب یہ جو سورہ قمر کی آیت ہے، یہ شق قمر یعنی جب چاند پھٹنے کا معجزہ ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا، یہ 5 نبوی کا واقعہ ہے، یا 6 نبوی کا واقعہ، یا 7 نبوی کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھیلنے کودنے والی لڑکی تھی۔ اب کھیلنے کودنے والی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ 4 سال، 5 سال، 6 سال یا 7 سال، اور یہ 5 نبوی کا واقعہ ہے، یعنی 5 نبوی یا 6 نبوی یا 7 نبوی میں حضرت عائشہ کی عمر تقریباً 11 سال، 12 سال یا 13 سال بنتی ہے، اور وہی عمر ہے جو تاریخ طبری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی۔ 3 سال بعد آپ کی شادی ہوتی ہے، وہی 16-17 سال کی عمر ان کی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسما جو تھیں، ان کے بارے میں یہ تاریخ میں موجود ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھیں، اور حضرت اسما کی وفات ہوئی ہے 73 ہجری میں، تو 73 ہجری میں وہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی تھیں۔ اگر حضرت عائشہ اس وقت ہوتی تو وہ ہوتی 90 سال کی، 73 میں سے پھر آپ یہ 73 ہجری، اس کو ان کی 90 میں سے 73 مائنس کریں تو تب بھی ان کی وہی عمر بنتی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت عائشہ، اس طرح اور بھی بہت سی ایویڈنسز موجود ہیں، یہ موٹی موٹی میں نے 2-3 آپ کے سامنے ذکر کر دیں، کہ حضرت عائشہ کی جو عمر تھی وہ شادی کے وقت تقریباً 17 سال، 18 سال یا 19 سال کی تھیں جب ان کی شادی ہوئی۔ عربوں میں کیلنڈر تو رواج تھا ہی نہیں اس زمانے میں، اور آپ بھی جانتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے کس طریقے سے عمروں کو یاد رکھتے ہیں، جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں بغیر کیلنڈر کے۔ جب بغیر کیلنڈر کی عمریں بتائی جاتی ہیں تو اس میں 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال یا 9 سال ہرگز نہیں تھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز دی گئی کہ گھر بار کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے آپ کو کسی سے شادی کر لینی چاہیے، تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیے کس سے شادی کروں، تو حضرت عائشہ کو سجیسٹ کیا گیا تھا۔
تو اب گھر بار کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اور رفاقت مہیا کرنے کے لیے ایک 6 سال کی بچی تو کارآمد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے یا ان سے منگنی سے پہلے حضرت عائشہ کی جو منگنی پہلے ہو چکی تھی وہ بعد میں ٹوٹی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ اس وقت اس عمر میں تھیں کہ ان کی منگنی بھی ہو سکتی تھی، اور وہاں سے ٹوٹی، پھر حضور سے ان کے نکاح کے لیے تجویز بھی دی جا سکتی تھی، اور تجویز اس لیے دی گئی تھی کہ گھر بار کی ذمہ داریوں کے لیے اب آپ کو کوئی شادی کر لینی چاہیے۔ تو یہ ہیں معاملات سارے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے کہ کم سینی کی شادی ہو سکتی ہے، نہ حدیث میں اس کی یہ بات کوئی مضبوط بات ہے۔ اب ہمارے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ ہم جو مناسب سمجھیں اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے کوئی قانون سازی کریں اور کچھ چیزوں کو طے کریں۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں، ایمیننٹ علماء، وہ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے؟ اور کامران مرتضیٰ صاحب وہ بھی حصہ ہیں JUIF کا، اینڈ ہی از اے ویل نون لائر، اور سپریم کورٹ میں وہ پریکٹس کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی سینٹ سے واک آؤٹ کیا اس ایشو پہ، اور شہری رحمان صاحبہ نے یہ بل جو ہے نا یہ پیش کیا تھا، اینڈ شی از اے فارمر امبیسڈر ٹو دا US، پھر وہ انفارمیشن منسٹر بھی رہی۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ریلیجن کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے، وی آر ناٹ انٹرفیئرنگ ان ریلیجیس افیئرس، لیکن پھر بھی جو ہے JUIF جو ہے وہ اس کے خلاف انہوں نے مورچہ لگایا ہوا ہے۔ قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے ایڈمنسٹریٹر تھے، محتمم تھے، ان سے میری ایک ملاقات ہوئی دیوبند میں، ان سے میں نے یہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ انگریز کے دور میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا، 1929 میں ایک لا بنایا گیا تھا، اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ کسی ممبر نے پروپوز کیا تھا، اور اسمبلی نے وہ ریزولوشن پاس کر لی کہ چائلڈ میرج جو ہے اس پہ بین لگایا جائے۔ تو 1929 میں یہ لا پاس ہوا۔ تو قاری طیب صاحب کے بقول ہمارے علماء نے یہ کہا کہ چونکہ انگریزوں نے یہ قانون پاس کیا ہے، اس کی مخالفت جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے، اور صرف اس ضد میں آ کے انہوں نے زیادہ سے زیادہ بچوں کی اور بچوں کی شادیاں شروع کر دی۔ تو کیا یہ خلاف حکمت چیز نہیں ہے کہ انگریز اگر آپ کو ایک اچھی چیز دے رہا ہے، یا تو آپ اس کا رول کو بالکل تسلیم نہ کرو، بغاوت کر دو۔ آپ بغاوت بھی نہیں کر رہے، اور ہمارے بہت سے علماء کہتے تھے یہ دارالاسلام ہے انڈیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے انڈیا۔ تو اگر انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، مثلا انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہیں، تو کیا مسلمان جو تھے ہاسپٹلز نہیں جاتے تھے اس ضد میں کہ یہ انگریزوں نے بنایا ہے؟ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، از اٹ ناٹ irrational ایٹیٹیوڈ؟ دیکھیے، اس کے پیچھے دراصل مذہبی تعبیر ہے۔ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سینکٹیٹی جو ہے، اس کا تقدس جو ہے، وہ پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان چیزوں سے۔ اسی بنا پر مولانا مودودی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ کوئی عام کسی ملک میں رہ رہا ہو آدمی اور وہ گائے کی قربانی نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ ہندوستان میں رہ رہا ہے تو اس کو گائے کی قربانی کرنی چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ ہندو کلچر سے متاثر تو نہیں ہے، مروب تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ریاکشنری قسم کی نفسیات ہے، اس کے پیچھے بہرحال ایک مذہبی بیانیہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ انگریز سے باقی چیزیں تو لے رہے ہیں جو سیکولر نوعیت کی ہیں، لیکن جو چیز ان کے مذہب سے منسلک ہوتی ہے، متعلق ہوتی ہے، اس میں وہ زیادہ حساسیت دکھاتے ہیں۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ اچھا، مولانا مودودی کی جو مثال، جی آپ کمپلیٹ کیجئے بات۔ اچھا، دوسری بات جو تھی وہ رہ گئی تھی اس بات سے کہ جو مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ کم سن کی شادی کو برا نہیں سمجھتے ہیں، اس میں ایک کلچرل پہلو بھی ہے۔ یعنی کہ ہم جو شہروں کے رہنے والے ہیں، جو شہری تہذیب کو دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں، اس میں یہ کلچر کی تبدیلی آ گئی ہے کہ کم سن کی شادی نہیں کرتے۔ کم سن کیا، ہمارے ہاں تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ 30 سال کے لڑکے لڑکیاں معاش کے مسئلے کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے ان کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں۔ تو کم سنی کی شادی کا تو یہاں تصور نہیں ہے، یہ تمدن کی تبدیلی ہے۔
لیکن جیسے جیسے آپ شہروں سے دور ہوتے جاتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں اور جہاں پرانا کلچر چل رہا ہے، وہاں پر کم سنی کی شادیاں کلچرلی ایکسیپٹڈ ہیں۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے اپنے بزرگوں میں، یعنی ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی وغیرہ نے کم سنی میں شادیاں کی ہیں۔ مطلب یہ ایک نارمل ایک نارم تھا ہمارے کلچر کا کہ لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں، 15 سال اور 16 سال کی عمر میں کر دی جاتی تھی، اور جو لڑکوں کی شادیاں ہوتی تھیں وہ لڑکے 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں شادی ان کی کر دی جاتی تھی۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ان کی شادیاں کوئی ناکام نہیں ہوتی تھی، اور نہ کوئی بہت بڑا کوئی ایسا نقصان ان کو ہوتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے بچیوں کی شادیاں جلدی کرنی ہیں، تو تربیت بھی ان کی اسی انداز سے ہوتی تھی۔ چنانچہ لڑکیاں بہت جلدی گھرداری کو سنبھال لیتی تھیں، ان کی جسمانی مشقت بھی اس طرح سے کرائی جاتی تھی کہ وہ زچگی وغیرہ کو بھی سنبھال لیتی تھیں، اور جو لڑکے ہوتے تھے ان کی بھی تربیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ 15 سال کی عمر میں پورے مرد بن جاتے تھے۔ تمدن کی تبدیلی سے یہ ہوا کہ ہمارے بچیوں میں بچپنے کی عمر بہت طویل ہو گئی ہے، اور کھانے پینے کی جو عادات ہیں اس سے بھی بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ جوان بچیوں میں بھی یہ حالات ہو گئے ہیں کہ وہ شادی کے بعد کے جو مسائل ہیں اس میں انہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اس کو بھی مد نظر رکھیے کہ جن لوگوں کا کلچر ابھی تبدیل نہیں ہوا، ان کو جب ہم انفورس کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارا کلچر تبدیل ہو گیا ہے تم بھی اپنا کلچر تبدیل کرو، تو یہ بھی تو اس میں بھی تو تھوڑا سا ان کو مارجن دینا چاہیے نا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں بہت عجیب لگتا ہے کہ وہ کم سنی کی شادی کو ایگری نہیں کرتے لوگ، کیونکہ وہ کلچرلی اس چیز کو درست سمجھتے ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں۔ ہماری جو جدید دانش ہے اس نے جو بچپنے کی عمر کو طویل کیا ہے، یہ بھی قابل اعتراض چیز ہے۔ یعنی ایک بچہ جو ایک ذمہ دار شہری بن سکتا ہے 15 سال کی عمر میں، ہم اس کو اب دیکھیے ہمارے آج کل کے بچے 15 سال کی عمر میں ان کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہم دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ 15 سال کی عمر ذمہ دار بن نہیں سکتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے جس کی وجہ سے 15 سال کا بچہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھتا ہے۔ وہ سمجھے میں تو بچہ ہوں، میرے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی قصور ہے۔ اس جدید تمدن نے بچپنے کی عمر کو طویل کیا ہے، اور اس وجہ سے اب وہ اپنے معیار کو دوسرے لوگوں پر تھوپنا بھی چاہتا ہے۔ تو یہ بیلنس ایک کریٹ کرنے کی چیز ہے کہ اگر ہمارا ایک سیٹ اپ ایسا بن گیا ہے کہ جس میں بچپنے کی عمر طویل ہو گئی ہے، لوگوں کے معاشی مسائل ان کو جلدی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ شادیاں لیٹ کریں، لیکن اس کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو سماجی سطح پر حل کریں۔ ہر شخص اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھ لے کہ وہ کب شادی کرنا چاہتا ہے اور کب نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو اس چیز کو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سماجی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے نا، آج سے 2 نسلیں پہلے، 3 نسلیں پہلے جو حالات تھے آج تو وہ نہیں ہیں، اور اس وقت دیکھیے چائلڈ برتھ کے دوران کتنی خواتین جو ہیں زچگی میں موت کے منہ چلی جاتی تھیں۔ آج بھی پاکستان میں یہ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ چیزیں تو ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن کیا ہم جو ہے واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں کر دیں، اور یہ کہیں کہ بھئی ہمارا تو کلچر وہی ہے گاؤں والا، ہم تو 10 سال کی عمر میں ہی شادی کریں گے یا 12 سال کی عمر میں ہی کریں گے؟ جیسے مفتی صاحب جو ہیں، وہ مفتی طارق مسعود صاحب، ہی از دا چیمپئن آف چائلڈ میرجز۔ تو بھائی کتنے لوگ کر رہے ہیں یہ کام؟ ایون گاؤں میں بھی تھوڑا بہت جن میں شعور آ جاتا ہے، ٹی وی دیکھتے ہیں، تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ جتنے بھی دور دراز کے گاؤں میں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میں نے تو 10 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک مسلیڈنگ آرگیومنٹ ہوگا۔ اور جہاں تک مودودی صاحب کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی انڈیا میں اگر آپ ہیں تو پھر گائے کی قربانی جو ہے وہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے، ورنہ آپ کا ایمان کچا رہے گا۔ تو سر سید احمد خان نے اپنے کالج میں گائے کے سلاٹر پہ پابندی لگا دی تھی۔ ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ اگر ہم ہندوؤں کے مذہبی جذبات کا احترام کریں گے، وہ ہمارے مذہبی جذبات کا احترام کریں گے۔ تو مولانا وحید الدین جو تھے، ان کا کیا نقطہ نظر تھا اس حوالے سے؟ وحید الدین خان صاحب کا تو میں ایگزیکٹلی نہیں جانتا کہ ان کا نقطہ نظر کیا تھا، مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں سر سید صاحب کا یہ اپروچ جو آپ نے مجھے ابھی بتایا یہی درست تھا
یعنی دین نے خام خواہ آپ کے اوپر، دین نے تو قربانی ہی آپ کے اوپر فرض اور واجب نہیں کی تھی، چاہے جائے کہ آپ گائے کی قربانی ہی کرنے پر اصرار کریں. تو دین کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو زج کرنا یہ دین کا مقصد نہیں ہے. میں آپ کو اس کے اوپر ایک اچھی اگزامپل دیتا ہوں سیرت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو آپ نے کہا حضرت عائشہ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بلڈنگ کعبے کی بنی ہے یہ قریش نے اس بلڈنگ سے اس نقشے سے بدل دی تھی جو حضرت ابراہیم نے بنائی تھی. تو حضرت ابراہیم کا نقشہ اور تھا اور قریش نے جب اس کو ری بلڈ کیا تو اس کا نقشہ بدل دیا. میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو گرا کر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے نقشے پہ بنا دوں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ بنا دیں، آپ کو انہوں نے فتح بھی کر لیا، آپ کے اختیار میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری قوم ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے، تو یہ اس سے ایک خام خواہ ان کے اندر ایک توحش آئے گا، ایک وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کعبے کو توڑا جا رہا ہے. تو آپ نے یہ کام نہیں کیا. تو آپ دیکھیے کہ حکمت اس کو کہتے ہیں. رسول اللہ سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. لیکن یہاں ہم ایک قومی فخر میں آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا قومی وقار کے خلاف ہے، تو اس سے آپ قومی وقار ہی بچا لیتے ہیں، دین نہیں بچاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی مسئلہ ہے ہمارے ہاں. ایک تو یہ ہے کہ کم سنی کی شادیاں، اس میں میرے خیال میں اگر کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں، میڈیکل پروفیشنل سے پوچھ لیں کہ واٹ از دا رائٹ ایج، یہ ایک مسئلہ اس طرح سے بھی حل ہو سکتا ہے. جی جی اور اس سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے فرسٹ کزن میرجز کا. جی. اب پوری دنیا میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ فرسٹ کزن میرج سے بچوں میں پیدا ہونے جو پیدا ہوتے ہیں بچے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی لوگ ریلیجن کو اس میں لے آتے ہیں کہ نہیں جی ریلیجن نے تو پابندی نہیں لگائی. بھئی ایک حدیث ہے کہ تم اپنے دنیاوی امور مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو آج اگر میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اٹ از ناٹ ایڈوائزبل، ٹھیک ہے، تو بھئی اس پہ غور کر لو، اس سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچ جاؤ. اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ فرسٹ کزن میرجز سے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں نا، ان کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے. ان کو بظاہر کوئی ہیلتھ کا ایشو نہ بھی ہو، بہت ساروں کو ایشوز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو نسل در نسل جو ہے اسی طرح ان بریڈنگ کرتے ہیں، وہاں پہ سیریس پرابلمز ہو جاتے ہیں. وہ بچے جو ہے نا وائٹ سکن والے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی پوری طرح دھوپ میں آنکھیں بھی نہیں کھلتی. اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے بہت سارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں چونکہ ریلیجن اس کو منع نہیں کرتا تو ہم تو نہیں منع ہوں گے اس سے. یہ جو پالیسی ہے، ہماری سوچ جو ہے، کیا حکمت کے خلاف نہیں ہے؟ یہ حکمت دراصل نا یہ دین کا دائرہ سمجھنے میں لوگوں کو مسئلہ ہے. دین جن چیزوں کے بارے میں خاموش ہے، اس نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، اس میں ہمیں آزادی ہوتی ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی بھی اسٹریٹجی اپنا لیں، کوئی بھی کام کر لیں، کوئی بھی قانون بنا لیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دین نے تو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ کزن میریجز کرنی ہیں اور کہیں نہیں کہا کہ کزن میریجز نہیں کرنی ہیں. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ دین نے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی، چنانچہ اب ہم اپنے طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ کزن میریجز کے بارے میں اویئرنیس زمانہ قدیم سے موجود تھی کہ اس میں مسئلے ہوتے ہیں. یہ پوری دنیا میں جو آپ قدیم لٹریچر اٹھا کے دیکھیں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. یہ جو جانوروں میں بھی جب وہ کلوز بریڈنگ کراتے تھے تو اس سے کمزور جانور پیدا ہوتے تھے، تو یہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا. حضرت عمر کا قول ہے کہ ایک قبیلہ ان کے ہاں ان سے ملنے آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑے کمزور جسموں کے ہیں. یہ ہماری تاریخ کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑے کمزور جسموں کے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اتنے کمزور کیوں، عرب ہو کر اتنے کمزور جسموں کے کیوں ہو؟ تو اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ماؤں باپوں کی قربت اور قریبی رشتہ داری نے ہمیں کمزور کر دیا. اچھا، جی ہاں، یہ ہماری تاریخ کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے. پھر ایک اور ہے چیز، خلیفہ ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ مامون رشید بھی میرا بیٹا ہے اور امین الرشید بھی میرا بیٹا ہے. اور امین الرشید جو ہے مطلب ہارون بھی ہاشمی تھا اور اس کی بیوی زبیدہ وہ بھی ہاشمی تھی، ان کا بیٹا تھا امین الرشید، وہ بھی ہاشمی تھا، خالص نسل تھی ہاشمیوں کی. اور جو امین الرشید تھا وہ ایک لونڈی کا بیٹا تھا. تو
تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ امین الرشید جو ہے وہ اتنا بریلینٹ نہیں ہے، اتنا شارپ نہیں ہے، اور مامون جو ہے وہ بہت تیز ہے، بہت شارپ ہے۔ تو وہاں پہ ایک بہلول یا بہلول بولا جاتا ہے، بہلول عاقل اسے کہتے ہیں ہماری، اس نے یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دونوں ہاشمی ہو اور وہ تمہاری کزن ہے، تمہاری بیوی، اس وجہ سے یہ جو بچہ ہے تمہارا یہ کم یہ اتنا شارپ نہیں ہے، اور مامون باہر کی ایک عورت کے ساتھ تمہارا یہ پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ اس کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ان دونوں بھائیوں کی جب جنگ ہوئی خلافت کے لیے تو اس میں مامون جیتا تھا، اور پھر مامون نے جو علمی، ادبی اور سیاسی حوالوں سے جو عظیم سلطنت قائم کی، جو خدمات اس نے دیں، وہ بھی سب کو معلوم ہے، بہت ہی ذہین آدمی تھا۔ تو یہ ہے تاریخ کے اندر بھی اس کی انڈورسمنٹ موجود ہے، اویئرنیس موجود تھی کہ کلوز کزن میریجز سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اب جب اس کو میڈیکل سائنس نے سائنسی بنیادوں پر بھی ثابت کر دیا ہے تو ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں اویئرنیس پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کلوز کزن میریجز نہیں کرنی چاہیے۔ جی، یو ہیو پرووائڈیڈ ویری ریویلنگ انفارمیشن، ریئلی میرے علم میں نہیں تھا یہ کہ زمانہ قدیم میں بھی یہ مباحث رہے ہیں اور لوگ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے۔ اچھا سر، ہمارے ہاں مولوی حضرات جو ہے نا ایک اور بات کا بڑا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، وہ ہے یتیم پوتے کا وراثت میں حصہ، کہ یعنی اگر ایک بچے کا باپ فوت ہو گیا تو اس کا جو دادا جو چھوڑ کے جائے گا وراثت، جو ورثہ ہے، جو چیزیں چھوڑ کے جائے گا، زمین چھوڑ کے جائے گا، مال و متاع چھوڑ کے جائے گا، اس پوتے کو حصہ نہیں ملے گا جس کا باپ پہلے فوت ہو گیا۔ از دیٹ ناٹ انفیئر؟ اور یہ جو ہے ہمارے علماء کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ جی یہ تو خالص ہمارا علمی فقہی مسئلہ ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے فقہا نے جب قانون وراثت کو سمجھا ہے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس میں انہوں نے اس کی بنیاد یہ سمجھی ہے کہ کلوز جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا وہ حقدار ہوگا، اور دور والے جو ہیں، جو رشتہ داری میں تھوڑا دوسرے نمبر پر آتے ہیں، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کے جو زندہ بیٹے بیٹیاں ہیں اور ان میں سے ایک آدھ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بچے ہیں، یعنی چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن ہیں، تو جو چلڈرن ہیں وہ کلوزر ہیں اور جو گرینڈ چلڈرن ہیں وہ دور ہیں۔ تو اب کلوزر رشتہ دار دور والوں کو محروم کر دیں گے، تو اس لیے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ان کا اجتہاد ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس قانون وراثت کی۔ اس سے ہمیں اختلاف ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے۔ آپ جب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ نہ ہوں تو ان کا حصہ گرینڈ پیرنٹس کو چلا جاتا ہے، وراثت میں گرینڈ پیرنٹس کو چلا جاتا ہے، تو بالکل یہی اصول یہاں پہ بھی ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بچوں کو اس کا حصہ چلا جائے گا۔ تو جو آپ کے گرینڈ پیرنٹس، گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں وہ آپ کے چلڈرن ہی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ وراثت میں آپ کے ماں باپ کا، اپنے ہی ماں باپ کا حصہ وصول کریں گے، تو وہ ان کی جگہ پر آ جاتے ہیں، تو وہ الگ نہیں ہوتے، وہ دور نہیں ہوتے۔ تو اس لیے وہ کلوزر اور کلوز والا تو تعلق اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسا بنایا نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ قرآن مجید کے قانون وراثت میں ایسی اس طرح سے نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایک سمپل سی بات، اس پہ مطلب ہے کہ علماء کا اجتہاد ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک اجتہاد کئی صدیاں تک چل جائے تو وہ روایت بن جاتا ہے۔ جب وہ روایت بن جاتا ہے تو اس کو تبدیل نہیں کرنے پر تیار ہوتے لوگ، تو اس کے مقابلے میں اب دوسرا جو اجتہاد ہے یا دوسری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ بھی موجود ہے۔ اگر ایک نیوٹرل انداز میں دیکھیں تو ہماری پیش کردہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کامن سینس کو اپیل کرتی ہے، لیکن ایک غلط اجتہاد ہو جائے اور اس پہ روایت بن جائے تو وہ چاہے کتنی ہی غلط محسوس کیوں نہ ہو، اس کو تبدیل کرنے پہ لوگ آمادہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور مسئلہ جو انڈیا میں پیدا ہوا 80s میں،
ایک وکیل تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو اچانک طلاق دے دی اور اس خاتون کی عمر 60 سال سے اوپر تھی. تو وہ خاتون جو تھی وہ ایک سے دوسری سے تیسری کورٹ تک گئی. تو سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا کہ اس کے میاں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو مینٹیننس دے, ان کو ایلیمونی دے, مہینے کا خرچہ دے, منیمم جتنا بھی بنتا ہے. لیکن وہاں کے علماء جو تھے سارے مولوی اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے عام جو مسلمان تھے انہوں نے بھی سپورٹ کیا کہ جی انڈیا کی سپریم کورٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کرے. تو اب ہندو عورت جو ہے اس کو ایلیمنی ملے گی اگر اس کا میاں اس کو اس طرح سے طلاق دے دے, لیکن مسلمان عورت کو نہیں ملے گی. اور راجیو گاندھی نے جو ہے سپریم کورٹ کا یہ آرڈر جو تھا وہ قانون بنا کر پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے اس کو ان ایفیکٹو کر دیا. اس پہ ان کی کیبنٹ کے ایک منسٹر تھے, انہوں نے احتجاج کیا اور وہ اپنی پوسٹ سے علیحدہ ہو گئے کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں مسلم خواتین کے ساتھ. تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ جو قرآن مجید نے قانون طلاق دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ عدت کے دوران, اور عدت کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ 3 مہینے تقریباً ہوتا ہے, اس میں عورت کو جو ہے وہ ملے گا نان نفقہ اور اس کی جو بھی اس کے خرچہ پانی ہوگا, اور اس کے بعد پھر عورت آزاد ہے. اب مرد کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. البتہ انسانی ہمدردی کے لحاظ سے کوئی اس کو وہ کچھ دینا چاہتا ہے یا اس کا کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ہوگا. اس کا کوئی عام قانون بنا دینا, انسانوں کے حالات بالکل مختلف لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں, تو اس میں ایک شخص ایک ایسی عورت کی ذمہ داری کیسے اٹھائے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا, وہ اس کی بیوی نہیں رہی, اگر تو وہ اس کے بچوں کی ماں ہے تو پھر تو وہ اس کا خرچہ دینے کا پابند ہے, وہ تو دین کے اندر بھی پابند ہے. لیکن اگر اس کے بچوں کی پرورش کا بھی کوئی معاملہ نہیں تو پھر ایک ایسی عورت کو وہ کیوں خرچہ دے, مطلب اس کو اخلاقی طور پہ کیسے باؤنڈ کیا, قانونی طور پہ کیسے باؤنڈ کیا جا سکتا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں, تو وہ اس کو کیسے خرچہ دے گا؟ مجھے مطلب اس بات کو آپ سمجھا دیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کے اگر بچے ہیں, وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, اس عورت کی عمر 65 سال ہے, بچے جو ہیں ایڈلٹس ہیں, تو پھر میاں اگر اس کو طلاق دے دے, آربیٹریریلی دے دے, جیسے بھی دے دے, اس کو گھر سے نکال دے, تو وہ کہاں جائے گی؟ اب ویسٹ میں جو ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کو اپنی جائیداد کا تقریباً 50% جو ہے عورت کو دینا پڑتا ہے جس کو آپ طلاق دیتے ہیں. آپ کے اگر ایسٹس جو ہیں وہ $50 بلین کے ہیں تو 25 بلین کے قریب آپ کو دینا پڑے گا. تو ہمارے ہاں جو ہے عورت کو کیا تحفظ ہے؟ پھر علماء کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وہ تو کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے. تو پھر جو ہے ایک طرف یہ بات کرتے ہیں, وہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر اس کو انہوں نے طلاق دے دی تو دے دی, بس 3 مہینے 4 مہینے کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. where should that lady go? دیکھیے, ایک لیڈی کو ضرورت ہے, ایک خاتون ہے جو غریب ہے, اس کو بچے اس کے بڑے ہو گئے ہیں اور بچے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک اور عورت ہے جس کو میاں سے پیسے لینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس کے بچے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ 2 مختلف کیس ہو گئے. آپ لیکن ایک ہی قانون بنانا چاہتے ہیں کہ جو تمام عورتوں کو کے لیے بن جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ مرد کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی نا. یعنی اگر آپ ایک عورت کو ضرورت ہے تو پھر انسانی بنیادوں کے اوپر اس کے خرچے پانی کا کوئی انتظام کرانے کی کوشش کی جائے. مرد سے بھی کہا جائے کہ بھی 65 سال 60 سال تمہاری بیوی رہی ہے اور بچے بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے یا سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو تم کوئی انسانیت دکھاؤ. لیکن ایک عام قانون بنا دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی درست طرز عمل ہوگا. تو کیا علماء اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑے ذرائع ہیں, وقف بورڈ کے پاس بڑے ذرائع ہیں, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, یہ بھی انہوں نے نہیں کہا. مطلب وہ تو یہ ہے کہ جی عورت کی عمر 65 سال ہے, 70 سال ہے, میاں نے طلاق دے دی, اس کو نکال دیا, کوئی بندہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر کیا کہا جائے, کیا کیا جائے؟ اس مسئلے کو آپ قانونی طور پر حل کریں گے نا جب, تو پھر آپ کو تمام لوگوں کے لیے قانون بنانا پڑ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے,
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو ضرورت ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی مرد دے سکتا ہے، کوئی مرد نہیں دے سکتا، مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں نا. تو آپ ایک سماجی مسئلے کو قانون کے ذریعے حل کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، جس کو ضرورت ہے اس کے لیے کوئی انتظام کرایا جائے. مرد سے ہی کہا جائے کہ بھائی تمہاری بیوی رہی ہے تو تم کچھ خیال کرو، چلو طلاق تم نے کسی وجہ سے دے دی اور وہ قسم پرسی کے عالم میں ہے تو اس کی مدد کرو، کچھ نہیں تو اس کے اپنے رشتہ داروں کو توجہ دلائی جائے گی، نہیں تو ویلفیئر سوسائٹیز کو توجہ دلائی جائے گی. لیکن اس کے لیے قانون کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ مختلف عورتوں کے، مختلف لوگوں کے تو مختلف حالات ہوتے ہیں، تو قانون کیوں بنایا جائے اس کے لیے؟ مجھے اس بات کی اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب انڈیا میں نان مسلم جو خواتین ہیں ان کو میاں اس کا نان نفقہ دینے پہ پابند ہے. ویسٹ میں جو ہے میاں اگر ڈیورس کرتا ہے تو اس کو اچھی خاصی اپنی جائیداد کا، اپنے ایسٹس کا حصہ جو ہے وہ خاتون کو دینا پڑتا ہے. آر دیز بیڈ تھنگس ان یور ویو؟ نہیں، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی ریشنیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے کہ آپ مرد کو اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مرد طلاق دے گا وہ کوئی نہ کوئی ظالم ہی ہوگا. بھائی کوئی جائز وجوہات بھی تو ہو سکتی ہیں طلاق دینے کی. مرد بھی تو بیچارہ مظلوم ہو سکتا ہے، تو اس کو اتنی بڑی سزا دینا کہ وہ جو ہے وہ جب بھی سزا دے گا وہ ساری زندگی خرچہ ہی اٹھاتا رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ جس عورت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، اس سے کوئی فائدہ اس کو نہیں مل رہا اور اس کا وہ خرچہ اٹھاتا چلا جائے. تو یہ میرا خیال ہے یہ جو دور حاضر نے جو عورت کی فیور کی ہے اس میں مرد کے ساتھ تھوڑی زیادتی بھی کر دی ہے. یہ میرا نقطہ نظر. تو پھر سر علماء یہ کہتے ہیں اگر کہ یار اس کی انویسٹیگیشن کرو کہ اس طلاق میں اس خاتون کا کتنا قصور ہے، اس کے رویوں کا کتنا قصور ہے، یا میاں کی آربیٹرینس ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیورس ہوئی، اس کا دل کسی نوجوان لڑکی پہ آ گیا یا اس کے مالی معاملات بہتر ہو گئے تو اس نے کہا کہ اب نئی بیوی بھی ضروری ہے، کم عمر بیوی ضروری ہے، یہ اب 65 سال کی ہو گئی ہے، 20-25 سال کی مجھے بیوی لانی چاہیے. تو اس طرح کا پھر یا تو طریقہ کار ہو نا کہ ٹھیک ہے بھائی 50% نہیں آپ کے ایسٹس اس کو جائیں گے، اگر آپ ویل آف ہیں، اچھے خاصا آپ کماتے ہیں تو پھر آپ 1/3 یا 1/4 جو ہے اپنے ایسٹس جو ہیں اس خاتون کو دیں گے جس نے آپ کا اتنا ساتھ دیا، اور پھر آپ آربیٹریلی اس کو طلاق دے رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے دے رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں. اب وہ کہاں جائے گی اگر اس کا میاں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دور دراز کے رشتہ دار کون کرے گا؟ کون سی ویلفیئر سوسائٹیز موجود ہیں ہمارے معاشرے میں یا انڈیا میں؟ جی یہ ہے اب ایک سماجی مسئلہ. تو اس سماجی مسئلے کو اسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو انڈیویجول بنیادوں پہ دیکھا جاتا ہے. جیسے کہ ہماری عدالتوں میں نہیں ہوتا کہ میاں بیوی میں طلاق ہوگی تو بچہ کس کے پاس جائے گا. اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں سے کون بچے کی زیادہ اچھی تربیت کر سکتا ہے، بچہ کس کے پاس جانا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پھر ایک ڈیسیژن لیا جاتا ہے وہ انڈیویجول بنیادوں کو دیکھ کر. آپ کی اس تجویز سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ انفرادی کیسز کو انفرادی سطح پر دیکھا جائے اور اس میں پھر ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ دیا جائے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علماء اگر ہیومینیٹیرین ویو لیتے کہ اس خاتون کا ایک مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے، کس طرح حل کیا جائے، نہ کہ آپ یہ کہہ دیں گورنمنٹ کو، سپریم کورٹ کو کہ جی آپ ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. تو آپ خود مذہب کو لا رہے ہیں نا اس میں. آپ اگر اس کو معاشرتی مسئلہ سمجھتے ہیں تو معاشرتی مسئلہ سمجھ کر اس کا حل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہمارے ہاں دیکھیے، اسی طرح ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں حلالہ ہے. ایک طرف ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ جی بہت بری چیز ہے، دوسری طرف اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس پہ میرا خیال ہے اہل حدیث اور اہل تشیع کی جو پوزیشن ہے بہت پروگریسو ہے. وہ ایک نشست میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک طلاق سمجھتے ہیں، اس لیے وہاں پہ یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے جو احناف ہیں وہ اس ضد میں آئے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے اس پہ ریویو نہیں کرنا، ہم نے اس کو ریوائز نہیں کرنا، جو مرضی معاشرتی مسائل اس سے پیدا ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا طریقے سے بات کو بیان کیا. اب ہم نے جتنے بھی مسئلے ڈسکس کیے ہیں آج کے اس پروگرام میں وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن میں مذہب نے ہمیں پابند نہیں کیا ہوا، اور وہاں ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں، کوئی بھی سماجی
طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ ڈیوائز کر سکتے ہیں، لیکن علماء اس کو بلا وجہ اپنے مذہب کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مذہب میں مداخلت ہے۔ مذہب میں مداخلت تب ہوگی جب مذہب نے ایک مسئلے کا مثبت انداز میں یہ کہا ہو کہ یہ کرو، یہ سٹیٹمنٹ دی ہوگی، افرمیٹیو سٹیٹمنٹ ہوگی کہ یہ کرو، اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہاں تو مذہب خاموش ہے، اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، تو اس بنا پر ہم اپنے طور پر کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ ٹرپل طلاق یا طلاق ثلاثہ جس کو کہا جاتا ہے، اس پر پابندی لگ گئی ہے۔ جو مرد یہ طلاق دے گا اس کو سزا ملے گی، اور میرا خیال ہے کہ اب اس طرح کے جو کیسز ہیں ٹرپل طلاق والے، بہت بڑی کمی ان میں واقع ہو چکی ہے۔ تو کیا اس طرح کے قوانین اور مسلم کنٹریز میں بھی ہیں یا ہونے چاہیے؟ پاکستان میں کیا سچویشن ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کو آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی دوسری فقہی رائے کو بزور قانون قبول کریں؟ یعنی لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے، تو اس کا دل کیسے مانے گا؟ جو یا اس کی بیوی کیسے اس کو تسلیم کرے گی کہ بے شک عدالت کہہ رہی ہے کہ طلاق ایک ہوئی ہے، لیکن فقہ حنفی جس کو میں فالو کرتی ہوں اس میں تو مجھے تو 3 طلاق ہوئی ہے، وہ اس کے پاس کیسے جائے گی؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاں جو نارمز، جو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں، اس کو اس طرح قانون سازی سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اس سے کانفلکٹ پیدا ہوگا۔ مرد تو لے آئے گا عدالت سے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی تھی لیکن عدالت کہہ رہی ہے ایک ہوئی ہے، اور عورت کہے گی کہ نہیں میرا ضمیر تو نہیں مانتا، تو کیا ہوگا؟ مسئلہ ہو جائے گا۔ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، بتایا جائے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینے سے 3 طلاقیں نہیں ہو جاتی ہیں، اور یہ کیوں نہیں ہو جاتی ہیں، اس کا آرگومنٹ کیا ہے۔ تو یہ ایجوکیشن کی چیز ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک دوست ہیں بشرت حامی صاحب، انہوں نے کشمیر کے اندر بہت زبردست کمپین چلائی اور تقریباً 250 سے 300 طلاق کے کیسز کو انہوں نے حل کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے فقہ حنفی کے فالوورز ہیں وہ، لیکن وہاں پر جا کے انہوں نے سماجی کمپین چلائی، لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی ہے، 3 طلاقیں نہیں ہو جاتی ہیں، اور تقریباً 250 سے 300 گھروں کو انہوں نے واپس ریکنسائل کروایا ہے۔ تو اور اس میں انہیں مولویوں کے طبقے کی طرف سے بھی کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اہل حدیث یا دوسرے لوگوں کی طرف سے انہیں سپورٹ بھی ملتی رہی۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک بیلنس کریٹ کر کے ایک بڑی تبدیلی لائی ہے اپنے علاقے میں۔ اچھا عرفان صاحب، ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا کہ مولانا احمد علی لاہوری جو دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس ایک شخص اس طرح سے آیا کہ میں نے غصے میں آ کے 3 طلاق دے دی ہیں بیوی کو۔ تو لاہوری صاحب نے کہا کہ تم گھر بچانا چاہتے ہو اپنا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر داؤد غزنوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ اہل حدیث مولوی تھے۔ تو اگر دیوبندی اور یعنی حنفی مولوی، اس میں اتنی سینس ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے یہ، تو ایک گھر بچانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اہل حدیث مولوی کے پاس چلے جاؤ۔ اور ہم کون سا سر اتنی پابندی کرتے ہیں فقہ حنفی کی؟ ہم بھی تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا صاحب۔ اب دیکھیے بلیسفیمی لا پہ ہم جو ہمارے علماء ہیں، بریلوی ہوں یا دیوبندی، وہ فقہ حنفی پہ نہیں چلتے، جی ہاں، وہ دوسری امام احمد بن حنبل کے ایک کے ماننے والے کے پیچھے چلتے ہیں، ابن تیمیہ کے پیچھے۔ تو سر یہ جو ہے نا، یہ پک اینڈ چوز جو ہے، ابن تیمیہ کے یہ ابن تیمیہ کے پیچھے چلتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے چیز، تو اتنا بڑا ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور ہمارے علماء جو ہیں اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ بس اس یعنی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کہ جی فقہ حنفی میں ایسے ہے۔ بھئی فقہ حنفی کی کتنی باتیں جن کو آپ نہیں مانتے، اور کیا یعنی فقہ حنفی کا درجہ جو ہے قرآن اور حدیث کے برابر ہے؟ وہ فقہ حنفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے فقہ احناف کی، اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے جی، اور خاص طور پہ جب اتنا بڑا ایک معاشرتی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو why are they not willing to open their eyes؟ ایسا ہی
یہ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، اور یہ بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے. لوگ غصے میں 3 طلاقیں، بلکہ کئی طلاقیں منہ سے نکال دیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی اب ان کے اوپر مکمل طور پر حرام ہو گئی ہے اور رجوع کا حق ان کے پاس نہیں رہا. یہ بالکل غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. قرآن مجید نے کہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، اور اس کے بعد یعنی 2 دفعہ ہے اور اس میں تم رجوع کر سکتے ہو، اور پھر اگر تم تیسری طلاق دو گے پھر رجوع کا حق ختم ہو جائے گا. تو یہ 2 دفعہ جو ہے یہ 2 اوکیزنس کے لیے تھا، کہ ایک دفعہ ہوا، ایک موقع پہ تم نے منہ سے طلاق نکال دی، پھر رجوع کر لیا، پھر تم نے دوسری دفعہ کوئی بات ہوئی تم نے طلاق دے دی، تو یہ دوسری دفعہ ہے. تو ہمارے کیا ہوا کہ وہ ایک بیٹھے بیٹھے 3 طلاقیں دے دیں تو تینوں دفعہ ایک ہی دفعہ میں کر دیتے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہی غلط ہے قرآن مجید کے کی جو اس نے قانون طلاق ہمیں بتایا ہے. تو احناف تو اپنا موقف چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ان کی فقہی شناخت بن گئی ہے. تو لیکن اگر عام لوگ اپنے گھر بار کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا جو فقہ حنفی کہتی ہے اس معاملے میں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تھاٹ پرووکنگ باتیں کی، اور اگر کوئی دوست اپوزنگ ویو دینا چاہیں تو دے آر ویلکم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، بہت شکریہ.